अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन या अहलल किताबि ला तगलू फी दीनिकुम। आज ना मौजू कुछ इल्मी और आसान है जुम्मे का। वो ये है कि सूफ़ी जो लोग हैं ना, उनकी जो खिलाफ शरीयत बातें हैं, जो दीन के मुताबिक बातें नहीं हैं, उनका सारा तो बयान नहीं हम कर सकते, वो तो 4 जुम्मे चाहिए। तो उसमें से हमने 10 चीज़ों का इंतखाब किया कि ये आमाल उनके जो है ना वो गैर शरई हैं और शरीयत के मुताबिक जो हैं वो नहीं है। पहली बात जो मैंने आयत मुबारक करीमा पढ़ी है कि ला तगलू फी दीनिकुम, ए अहले किताब अपने दीन में जो है ना तुमने गुलूब नहीं करना। गुलूब किसे कहते हैं? गुलूब कहते हैं गुलूब कहते हैं कि एक चीज को उसके मुकाम से बढ़ा देना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने अपने दीन में गुलूब नहीं करना। एक होता है दरमियाना दर्जा, बस उसमें रहना है, और एक होता है इंतहा दर्जा जिसे गुलूब कहते हैं। मसलन एक बंदा कहता है जी मैं सारी सारी रात नमाज पढ़ूंगा, एक ने कहा कि जी मैं तो शादी नहीं करूंगा, एक ने कहा मैंने हमेशा रोज़े रखूंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जिन्होंने बात की है वो मेरी सुन्नत से हटकर है, क्योंकि मैं रात को सोता भी हूँ और अल्लाह ताला की इबादत भी करता हूँ, मैंने शादी भी की है और मैं रोज़ा रखता भी हूँ, नहीं भी। तो अब ये गुलूब था कि सारी सारी रात जागना, मुसलसल रोज़े रखना और शादी ना करना। या गुलूब इसे कह लें कि बंदा दुनिया छोड़ दे कि जी मैंने दुनिया में तो रहने नहीं, जंगलों में बियाबानों में निकल जाए। तो इतना सिर्फ इस्लाम में है कि तुम ज़ुहद इख्तियार करो, यानी कि तुम्हारे दिल में इतनी दुनिया की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आखिर दुनिया से जाना भी है। तो लेकिन ये मसला कि भी दुनिया ही छोड़कर बैठ जाओ, ये गुलूब है। तो इस हवाले से हम जो है ना 10 चीज़ें सूफिया की वो बयान करेंगे जो कि कुरान और सुन्नत से हट कर है। पहली बात ये है कि अपने आप को ना अजियत देना, ये सूफियों में था, पहले ईसाइयों में था। राहिब जो लोग थे वो जंगलों में निकल जाते, बियाबानों में निकल जाते, तो इन्होंने भी ना ऐसे ही किया। मसे इब्राहिम बिन अदहम है, बहुत बड़े सूफी कहलाते हैं। वो पहले बादशाह थे, फिर वो महात्मा बुद्ध की तरह उनका ज़हन समझ लें उधर से फिरा और वो जंगलों बियाबानों में निकल गए और घास और पत्ते खाकर गुजारा करते रहे। अब देखिए, शरीयत तो ये तो नहीं कहती कि बादशाहत मना है, शरीयत कहती है अदल इंसाफ करो। अब ये बादशाह छोड़कर पता नहीं कौन से बादशाह बनने निकल गए। अब राबिया बसरी, ये भी औरतों में से बहुत इनका नाम हुआ है, इन्होंने निकाह भी नहीं किया था, शादी नहीं की थी। उनसे कहा गया कि आपने शादी क्यों नहीं की? कहते जब अल्लाह की मोहब्बत आ गई तो बाहर किसी और की गुंजाइश नहीं रही। देखे ना, नबियों ने शादियां की हैं। ये है इंतहा पसंदी, अपने आप को अजियत देना, और इबादत में इतना मसरूफ उन्होंने किया, सारी रात क़याम करती थी और दिन को रोजा रखती थी। चाहे वो इसमें कामयाब भी हों, लेकिन ये कुरान और सुन्नत से हटकर है। अब बल्कि
یہاں تک اذیت والی بات ہے کہ بعض صوفیوں نے اپنے جو ہے نا آنکھوں میں نمک تک ڈال دیا کہ ہمیں رات کو نیند نہ آئے، اذیت کی وجہ سے ہم جاگتے نہیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اتنی بات ضرورت ہی نہیں ہے کہ اپنے آنکھوں میں بندہ نمک ڈال دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک نے نا رسی لٹکائی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا فلاں صاحب یہ ہے، جب وہ رات کو تھک جاتی تو رسی پکڑ لیتی تاکہ نیند نہ آئے۔ فرمایا یہ رسی اتارو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جب بندے کو نیند آئے پہلے سو لے، اٹھ کے نماز پڑھے، بندے کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک ہے بشر حافی، حافی کا مطلب یہ ہے کہ جو ننگے پاؤں چلے، انہوں نے پوری زندگی جوتے ہی نہیں پہنے۔ کیوں جی؟ مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں، میں نے جوتے بھی نہیں پہنے، اس لیے نہیں حافی کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں جی آپ پوچھا کہ آپ جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ کہتے ہیں جی وہ پھر نفس کو آرام ملے گا نا، تو وہ پھر لذت کی طرف مصروف ہو جائے گا، تو میں دنیا کی لذت اٹھانا چاہتا ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا جوتے اتار دیجئے میرے ادھر آ جائے، نبی انبیاء نے جوتیاں پہنی، وہی بات آ گئی نا جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہوگا زہد، وہ ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اب وہ جوتی نہیں پہنتے تھے، اس لیے بشر حافی مشہور ہوئے ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بیابانوں میں نکل جانا، جنگلوں میں نکل جانا، صحراؤں میں نکل جانا، کوئی سانپ ہی کاٹ لے، پتے کھا کے گزارا کرنا، معدہ جگر خراب ہو جائے، بخار چڑھ جائے، طبیعت خراب ہو جائے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، قرآن تو اس سے منع کرتا ہے۔ ایک شفیق بلنی ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا، اپنے نفس کو اس طرح اذیت دی، برف سے غسل کرتے تھے، سبحان اللہ، برف سے، سردیوں میں، اور سردیوں میں صبح کے وقت جا کے نا ندی میں بیٹھ جاتے تھے۔ پوچھا حضرت جی آپ کیا کیوں کر رہے ہیں؟ جی میں نے اپنی جسم کو اذیت دینی، تکلیف دینی۔ جی اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ نا راہبوں کا تھا، عیسائیوں کا، ادھر سے ان کی طرف آئی یہ بات، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ دوسرا قرآن و سنت سے ہٹ کر ان کا عمل، وہ کیا جی؟ یہ عشق کرتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ گناہ سمجھ کے عشق کرتے، نہیں نہیں، ان کی کہتے شریعت کی لائن الگ ہے، طریقت کی لائن الگ ہے، تو ہمیں عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی وہ عشق مجازی کیا ہے؟ کسی لڑکے کو ڈھونڈ لیتے ہیں یا؟ کیونکہ یہ نا لڑکیوں سے اپنا تعلق تو توڑ لیتے ہیں صوفی لوگ، تو اب جب لڑکیوں سے تعلق توڑ لے تو پھر نوخیز لڑکے جن کے داڑھی مونچھ نہ آئے، اسے کہتے ہیں امرت، پھر ان کو یہ ڈھونڈتے ہیں، پھر ان کو اپنا یار دوست بڑا بناتے ہیں۔ تو وہ صوفیوں میں عام تھا۔ تلبیس ابلیس میں ذکر کیا ہے جو ہے نا ایسے واقعات کا، وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے واقعات۔ میں خود حیران رہ گیا کہ ایسے گندے صوفی بھی ہوتے ہیں۔ اچھا غلط نہیں، مطلب بے حیائی والا، کہتے ہیں ہمارا عشق پکیزہ۔ اچھا اب فرید الدین اتاری صاحب ہیں جی، گنج شکر جنہیں کہا جاتا ہے، فرید الدین گنج شکر، وہ جب خوبصورت چہرہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے سبحان اللہ۔ ان کو کہا جی آپ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم اس میں اللہ کی خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ خوبصورت بنایا تو اللہ کتنے خوبصورت ہوں۔ بندہ پوچھے تیری بہن کو کوئی دیکھ کر کہے سبحان اللہ، تیری ماں کو دیکھ کر کہے سبحان اللہ، تو پھر پتہ لگے پھر والی سبحان اللہ نکلے، کتنی غلط بات ہے۔ مجھے تو پیروں سے وار پڑا نا، 25-30 سال پہلے کی بات ہے، میں نا ایک پیر کے پاس گیا ملنے، تو وہ ایسے نا لڑکے کو دیکھے جائے تو مست، لڑکا بھی اسے دیکھ رہا ہے، وہ بھی۔ میں نے کہا یہ کیا کام کر رکھا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں تو خدا ہی ایسے ملتا ہے، لڑکوں کے ذریعے، لڑکیوں کے ذریعے۔ اب آپ اندازہ لگائیں۔ اور آگے چلیں، وہ نا تلبیس ابلیس میں لکھا ہے کہ نا صوفی دوست ملنے گئے اپنے صوفیوں کو،
تو دیکھا کہ ایک صوفی نے ایک لڑکا بٹھا رکھا ہے، درمیان میں پھول ہے، پھول، تو کبھی وہ صوفی پھول کو سونگتا ہے، کبھی لڑکے کو دیکھتا ہے۔ تو وہ آنے والوں نے، جماعت نے کہا وہ شاید ہم بے وقت آ گئے ہیں، یعنی کہ آپ مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں ہاں، یہ تم نے بے وقت آ گئے ہو۔ انہوں نے نعرہ لگایا، واپس چلے۔ اندازہ لگائیں آپ ان کی حرکتوں کا۔ آپ کو میں آج ایسی ایسی باتیں بتاؤں گا، اور نباہ والا یہ نہیں ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کوئی کہے گا تو اس کے 14 طبق ہم روشن کر دیں گے۔ تو ایسے ہوتے ہیں صوفی۔ تیسرا بھی سن لیں، وہ نا حجر اسود، وہ ایک لڑکا ہے، ایک اس کا عاشق ہے، مشوق بنا رکھا تھا لڑکے کو۔ تو پھر ایک بوسہ انہوں نے حجر اسود کو دیا اور ایک لڑکے کو دیا، کہتا ہے تم بھی میری حجر اسود ہی ہو، لڑکے کو کہہ رہا ہے صوفی۔ تو وہ پھر انہوں نے لکھی نا تلبیس ابلیس، یہ تلبیس ابلیس سے میں نے حوالے لیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو حیرت اس پر نہیں ہے کہ جنہوں نے حجر اسود لڑکے کو ادھر بوسہ دیا، مجھے دیکھنے والوں پر حیرت ہے کہ ان کو پکڑ کے مارا کیوں نہیں۔ یہ تو دیکھنے والے تھے نا کہ انہوں نے پکڑ کر اس کو مارتے۔ یہ حال ہے۔ اب چلیے جی، مشہور و معروف ہستی بھی سن لیں، یہ مادو لال حسین، چراغا کا میلہ، یہ جو ہے ادھر ہی ہمارے ہیں لگتا ہے شالامار باغ کے پاس۔ اچھا، اب وہ پتہ ہے مادو لڑکا تھا، شدرے میں یہ تھا، لال حسین اس کا نام تھا اصل میں۔ تو مادو لڑکے پر عاشق ہو گیا، اور پھر اس کے گھر کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ وہ پھر کہتے جی لڑکے پر بھی اثرات پڑے، وہ پھر لڑکا بھی ادھر ہی وہ قائل آ گیا۔ وہ پھر ایک دم جدا نہ ہوتے تھے، ہاں جی، وہ اگر لڑکا بھی کہیں چلا جاتا تو لال صاحب پیچھے پیچھے چلے جاتے۔ پھر آخر کہتے ہیں وہ انہوں نے کہا جی میں نے گنگا جمنا جانا ہے، تو میرے ماں باپ مجھے لے کر جا رہے ہیں۔ مادو نے کہا، انہوں نے کہا میں ایک دن کے لیے بھی تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا کریں، حل یہ نکالا کہ تم کو ماں باپ کو چلے جاؤ، جب ٹائم آئے گا نا نہانے کا تو ہم ادھر ہی ہوں گے۔ جب ٹائم آیا تو انہوں نے کہا کہ لاؤ اپنا ہاتھ پکڑاؤ، پتہ نہیں اٹھتے ہوئے ادھر ہی پہنچ گئے۔ وہ دیکھا تو اس ٹائم ادھر ہی تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ حقیقت میں یہ بتا رہے ہیں، ایک ادھر روحانی ڈائجسٹ چھپتا تھا، روحانی دنیا کا عالم اس کا نام تھا، تو شمس الدین عظیمی صاحب، یہ میں حال ہی میں فوت ہوئے ہیں صوفی صاحب، انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ وہ لڑکی نہ تویز لینے آئی تو وہ پیر صاحب عاشق ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب تو اس دلی ادھر لگ گیا ہے لڑکی کی طرف۔ انہوں نے کہا خبردار اب کوئی 40 دن مجھے بلائے، میں خیمے میں جا رہا ہوں، تو کھانا پینا بس پہنچانا، باقی مجھے کوئی تعلق نہیں۔ پھر انہوں نے ایسے جھکایا، لڑکی کا تصور کیا، 40 دنوں میں لڑکی حاضر ہو گئی، وہ لڑکی عاشق ہوگی اس پر۔ یہ واقعہ بیان کیا۔ تو بہرحال یہ نا سمجھ آگے نا، یہ دوسرا، یہ میں نے مختصر کیا ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ میں، کیونکہ جمعہ ہے نا۔ تیسرا ان کا جانا معاملہ وہ ہے کہ مال سے نفرت، کہتے جی صوفی کا کیا کام ہے دنیا سے، پیسے سے۔ تو یہ ہماری تبلیغی جماعت والے یہ بھی صوفی ہیں۔ وہ نا پتہ نہیں کیا واقعہ لکھا میں نے پڑھا کہ دو جو ہے نا لڑکے تھے، تو بڑی خوشی خوشی کبھی ادھر چھلانگے لگا رہے ہیں خوشی سے، کبھی ادھر، کبھی کتابیں ادھر رکھ رہے ہیں، کبھی ادھر۔ میں نے کہا کیا ہوا آج اتنے خوش ہیں؟ کہتے جائیداد ضبط ہو گئی ہے، وہ نا عدالت نے ہماری جائیداد اپنے قبضے میں کر لی ہے، تو پھر اس میں خوش ہونے کی کون سی بات ہے؟ اور کہتے پہلے غیر اللہ پر توکل تھا نا کہ یہ جائیداد ہمیں دے گی، ختم ہوا، اب اللہ پر ہی بھروسہ ہے، اور اس بات پر خوش ہو رہے۔ اللہ کے بندہ دیکھو، غلط تصور ہے نا۔ حدیث میں ہے کہ تدبیر کرو پھر تقدیر پر نظر رکھو۔ یہ کیا تمہاری جائیداد ضبط ہو گئی اور خوشی سے اچھل کر ادھر کود کر رہے ہیں؟ ادھر صاف فرما رہے ہیں تبلیغی جماعت والے۔ پھر وہ انہوں نے واقعات بھی ایسے بنا رکھے ہیں کہ صوفی صاحب نے کہا میں تو کھاؤں گا نہیں جب تک اللہ نہ مجھے کھلائے، جنگل میں چلے گئے، ہاں جی، اپنا منہ بند کر لیا، ایسے کر لیا۔
وہ انہوں نے کہا کہ ایک اپاہج کو اللہ کھلا سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں کھلا سکتے؟ تو جب وہ موت قریب آنے لگی تو بھاگا پھر ادھر سے. ہاں جی. تو کسی نے پیچھے ٹھاپ لگائی کہ وہ تو اپاہج ہے، تم تو ٹھیک ہو، جاؤ جا کر کمائی شمائی کرو. اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ذریعے رزق دینا ہے، نہ کہ اپاہج اور معذوروں کی طرح تم ایک جگہ بیٹھ جاؤ. معذور اگر ایک جگہ بیٹھ جائے تو بات بنتی ہے. اچھا یہ خانقاہیں کیوں مشہور ہیں؟ لنگر خانے، انہوں نے فقیروں کو اندر داخل کیا، بس عبادت کرو کھاؤ پیو، بس یہ کام. تو اب آپ کون بندہ نہیں چاہے بس کھانے پینے کو ملتا رہے، ذکر کیا یا نہ کیا. حالانکہ جو ہے نا اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مال سے نفرت کرو، اسلام یہ کہتا ہے حلال و حرام کی تمیز کرو. یعنی کہ اگر پیسہ حلال طریقے سے ملتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے حکومتیں نہیں کی. پھر اگر پیسہ اتنا برا ہے تو سال بعد زکوٰۃ کیوں؟ وہ جو اس نے پیسہ اکٹھا کیا ہے تو وہ سال بعد تو زکوٰۃ دیتا ہے، سال بعد ہی دیتا ہے نا زکوٰۃ، نہ کہ فوراً وہ زکوٰۃ دیتا ہے. اور وراثت وہ کدھر جائے گی؟ یعنی کہ یہ صوفیوں نے غلط کہا ہے کہ پیسہ نہیں قریب رکھنا، پیسہ اپنے پاس رکھنا ہی نہیں، جو آیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دینا. پھر اس سے بھی آگے چوتھا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ دعا بھی نہیں کرتے تھے. یعنی کہ تدبیر، بیمار ہو گیا علاج لوج کوئی نہیں کروانا. بھئی وہ کیوں نہیں کہتے؟ اب یہ کہتے رابعہ بصری بیمار ہو گئی تو انہوں نے دعا نہیں کھائی. اچھا نہیں بھی کھائی تو ہمارے لیے وہ کوئی شریعت حجت تو نہیں، وہ عورت ہمارے لیے تو قرآن و حدیث دلیل ہے نا. تو اس کو کہا کہ بھی آپ نے دعا کیوں نہیں کھائی؟ تو کہتے جس نے بیمار کیا وہی شفا دے گا. اللہ شفا دے، دعا نہیں کرنا. نہیں، اللہ شفا دے گا، دعا کھاؤ نا، اللہ شفا تو اللہ ہی دینا، لیکن دعا کھانی بھی تو سنت ہے. سفیان ثوری صاحب ہیں جی، وہ بھی بیمار ہو گئے. ان کو کہا جی آپ دوائی کیوں نہیں لے رہے؟ کہتے جس اللہ نے بیمار کیا وہی مجھے شفا دے گا. ہاں جی. اب یہ وہ مقام ہوتا ہے، یہ کہتے جی ہمیں مقام رضا حاصل ہے، جو اللہ تعالی نے پسند کیا میں اس پر راضی ہوں. اللہ نے میرے لیے بیماری پسند کی، میں بیمار ہونے پر راضی ہوں. کسی نے کہا کہ شفا بھی تو مانگو، نبیوں نے شفا مانگی ہے. تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے کیوں دعا کی جی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی نا کہ یا اللہ تو مجھے شفا دے. تو حضرت ایوب علیہ السلام پھر توبہ نعوذ باللہ غلط ہوئے. یہ کرتے رہے صوفی. میں کہیں جمعہ پڑھانے گیا، ابھی میرا مستقل جمعہ نہیں کہیں لگا تھا، تو کہتے جی بابا جی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 90 سال عمر ہے. تو میں نے کہا کہ بابا جی کیا ہوا؟ کہتے بس یہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے، وہ گر گئے ہیں موٹر سائیکل سے، یا کوئی موٹر سائیکل اللہ مار گیا. تو 90 سال ان کی عمر ہے، کبھی انہوں نے دوائی نہیں کھائی. تو چلو صحت ہوگی، کبھی نہیں، تندرستی اللہ نے دی ہو، نعمت ہے. لیکن یہ مسئلہ نہیں بنتا کہ بندہ بیمار اور دعا نہ کھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہ کرے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صوفی لوگ ایسے تھے، وہ کہتے تھے اگر اللہ مجھے جہنم میں جانے کا حکم دے گا نا تو میں کہوں گا یا اللہ تو اس پر راضی ہے؟ کہتے ہیں ہاں یا اللہ میں اس پر راضی ہوں. تو میں جہنم میں بھی چلا جاؤں گا، جہنم میں بھی چلا جاؤں گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے نا. پھر یہ دعا نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف دی ہے نا، تو اس میں کوئی ہوگا تو میں دعا بھی نہیں کروں. حالانکہ یہ غلط ہے. جو صحیح صوفی ہے وہ کہتے ہیں دعا بھی کرو، دعا بھی کرو. طب نبوی مشہور نہیں ہوا. یہ کہ ابن تیمیہ نے پھر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا. کہتے ایک صوفی کو پھوڑا نکل آیا نیچے، بواسیر بھی ہو گئی. اب وہ جو ہے نا بڑی تکلیف دیتا تھا پھوڑا. اب وہ نا چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعائیں کروائے، یار وہ دعائیں کرو. تو انہوں نے کہا وہ تمہاری اللہ کی رضا کیا ہوئی؟ اور بھی دعا کر کے پھر تکلیف نہ جائے، چلو جی اللہ تعالیٰ کی.
یہ کیا ہوا کہ بھی میں نے دعا کرنی نہیں اور پھوڑا اتنا بڑا نکلا ہوا پیچھے. اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے مدرسے جا کر نا بچوں سے دعائیں کروایا کرتے تھے. صوفیوں کا رد ہم کر رہے ہیں. صوفیوں کے کچھ اعمال ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں. اب دیکھیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے. ایک صحابی کو کہا آپ نے کوئی ایسا وظیفہ تو نہیں کیا, چوزے سے بنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی میں نے یہ دعا کی, اللہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں سزا دینی ہے دنیا ہی میں دے لے. تو فرمایا اللہ سبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے تکلیف دے کے کیا کریں گے. تم نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پانچواں جی ان کی کوتاہی, 10 گنوانی ہے نا میں نے, 5ویں کوتاہی وہ نا ایک فرقہ, بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ملامتی فرقہ. ملامتی فرقے کا مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں جی اچھا جی ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے, ہم نے نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے, تو میں کیوں لوگوں کے سامنے بڑا شیخ الحدیث بنوں, نیک بنوں. پھر نہ جان بوجھ کر ایسا گناہ کرتے تھے کہ جس سے لوگوں کے دل میں ان کی شان ختم ہو جائے. وہ اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کرتے تھے, یا بعض اوقات گناہوں میں مبتلا نہ بھی کرے تو لوگ یہ سمجھتے تھے یہ گناہ کر رہا ہے اور وہ گناہ نہیں ہوتا تھا. مثلا میں نے ایک بابے سے پوچھا, گندے لطیفے سنایا کرتے تھے, گندے لطیفے. تو مطلب عمر 70 سال یا 65 سال. میں نے کہا جی آپ بڑے بڑے گندے لطیفے سناتے ہیں, تو آپ تو 60 سال ہو گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں نے قرآن مجید مسلح سناتا ہوں تلاوی. کہتے راز کی یہ بات ہے کہ میں لوگوں کو بتانے نہیں چاہتا کہ میں نیک ہوں. جب میرے گندے لطیفے سنیں گے تو لوگ کہیں گے نیک ہے ہی نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شریعت نے کب یہ کہا ہے کہ تم لوگوں کو نگاہ میں رکھو کہ لوگ تمہیں نیک نہ کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدگمانی اپنے آپ سے دور کی. آپ جا رہے تھے رات کو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, تو آپ نے فرمایا میرے صحابی سنو, یہ میری بیوی صفیہ ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے بارے میں کوئی یہ گمان کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا شیطان بندے کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے, میرے بارے میں بدگمانی پیدا نہ کرتے. تو یہ خود بدگمانی پیدا کرتے تھے. دوسری مثال دے دیں جی, وہ یہ جو ہے نا گنج شکر صاحب جن سے مشہور ہے, اتاری فرید الدین اتاری, خسروں کے ساتھ جا کے نچتے سن جی, خسروں کے ساتھ. اور جی یہ آپ یہ خسروں کے ساتھ کیوں ناچ رہے ہیں, کہہ رہے جی عاجزی پیدا ہوتی. ایک بندے نے کہا بیمار ہو گیا, اس نے کہا جی مجھے شفا ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی فلاں ٹائم آنا تو جب میں ناچ رہا ہوں تو پھر آنا. وہ بابا گیا, باپ دیکھا تو وہ خسروں کے ساتھ ناچ رہے تھے. ہاں جی, وہ ناچتے ناچتے پھر انہوں نے ایسے آ کے کہا کہ لاؤ بچہ کیا ہے, وہ دعا کی وہ ٹھیک ہو گیا. دیکھیں پھر داڑھی منڈوا دے. ہاں جی, وہ ان ایک بزرگ سے پوچھا, اسی میں ہے واقعہ. انہوں نے کہا کہ یہ نا بات یہ ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے تھے, تلبیس ابلیس میں لکھا ہے, لوگ مجھے نیک سمجھ رہے ہیں, جان بوجھ کر کہیں جانا, چوری کرنی, باہر نکل آنا. تو ہاتھ میں وہ ہے, وہ ہے تو چور ہے. فرق ہے لوگوں نے مارنا مورنا, بعد میں بڑا خوش ہونا کہ لوگ اب جو مجھے نیک سمجھ رہے ہیں نا اب ختم ہو جائے. یعنی کہ بنیاد ہی غلط ہے کہ بھی لوگ تمہیں نیک سمجھے یا نہ سمجھے, تمہیں کیا. اسلام نے تمہیں یہ تو نہیں حکم دیا تھا کہ تم چوری کرو. ایک پیر صاحب تھے تو انہوں نے کہا اچھا یہ مجھے چھوڑتے نہیں ہیں, لڑکیوں کا لباس پہن کے آگے باہر, خود مرد ہے لڑکیوں کا لباس پہن کر آگے. اچھا اب ایک انہوں نے بیان کیا, ایک پیر صاحب تھے تو مرید نے کہا جی میں نے 30 سال ہو گئے, صبح کو میں روزے رکھنا ہوں, رات کو قیام کر رہا ہوں, تو جو باتیں آپ بیان کرتے ہیں وہ مجھے حاصل نہیں ہے. وہ کہتا 30 سال اور بھی عبادت کرتے رہو گے نا تو پھر بھی کچھ نہیں ملے گا. انہوں نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیں پھر میں کیا کروں کہ میں
وہ مجھے مقام حاصل ہو جو آپ کو حاصل ہے، پتہ نہیں کون سا مقام تھا۔ 30 سال تو ویسے ہی خلاف شریعت ہے، صبح روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا۔ بہرحال چلو، کہتے ٹھیک ہے تم کر نہیں سکو گے، کہتے نہیں، کہتے جہاں تمہیں لوگ بڑا عزت دیتے نا ادھر پہلے داڑھی کٹوا دو، پپو بچے بن جاؤ، اس کے بعد ہاتھ میں نا ایک وہ لے لو کشکول، اور اس میں اخروٹ جمع کر لو، ٹھیک ہے، پھر ادھر چلے جاؤ جدھر تمہاری بہت بڑی عزت ہے، ادھر جا کے مانگو، اور اگر مانگنے سے بھی نام تمہیں وہ کشف حاصل ہو تو پھر ایک بچے کو دو ایک اخروٹ، اور اخروٹ دے کر کو مجھے ایک تھپڑ لگائے، وہ تمہیں چانٹا لگائے ایک، پھر ایک دوسرا اخروٹ ایک دوسرے بچے کو دو، وہ بھی تمہیں ایک تھپڑ مارے۔ کہتے سبحان اللہ، یہ میں تو نہیں کر سکتا، داڑھی بھی کٹوا دوں، مانگنا بھی شروع کر دوں، لوگ بچے مجھے چانٹے بھی مارے۔ انہوں نے کہا اب وہ پھر منزل نہیں حاصل ہو سکتی جو مجھے حاصل، لگائے اندازہ وہ کون سی منزل ہے جو بھائی تم نے پانی، کہ جس میں داڑھی بھی کٹوانی پڑے گی، مانگنا بھی پڑے گا، بچے تھپڑ بھی مارے، پتہ نہیں کون سا، یہ تلبیس ابلیس میں لکھا، اور امام غزالی نے لکھا، یا حالانکہ کتنا بڑا صوفی ہے، غلط باتیں لکھ جاتا ہے، یہ ہے جدھر۔ اب دیکھیے بعد نے ایک نے دیکھا کہ بعد نے یہ کیا کہ جو ہے نا شراب پی رہا ہے، اتنا بڑا اللہ کا ولی شراب پی رہا ہے، وہ قریب آیا تو اس نے کہا یہ کیا جی آپ تو شراب پی رہے ہیں، کہتا تھا غور کرتا وہ شربت تھا۔ بھئی چاہے شربت ہی تم پی رہے ہو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ لوگوں کو یہ بات بتانے کی کہ میں شراب پی رہا، بس وہی ذہن میں کہ بھی لوگ مجھے اللہ کا ولی نہ سمجھے، بنیاد ہی غلط ہے۔ اچھا ایک نا کہتے ہیں حتیٰ کہ بعض نے اپنے آپ کو نا نفس کو ذلیل کرنے کے لیے کیا کیا، خادم خریدتے تھے، کس کام کے لیے، فلاں بازار میں جب پہنچوں نا تو تم نے مجھے گالیاں دینی ہیں فحشہ قسم کی، یہ ہوگا کیا، کہتا وہ پھر مجھے عجز انکساری ہوگی نا، میں پھر اپنے اوپر صبر کروں گا تو مجھے پتا چلے گا کہ میرا غصہ بڑا تحمل بردباری ہے۔ باقاعدہ ایک خادم خرید کر بازار لے جا کر اپنے اوپر گالیاں نکلوا رہے ہیں کہ مجھے گالیاں ادھر جا کر نکالو، کیوں جی میرا چیک ہو جی۔ بعض لوگ عیاش لوگوں کے پاس جا بیٹھتے تھے، ہیں جی چھٹی باز، یہ نا اصل میں دنیا سے بھاگے ہوئے فرار قسم کے لوگ تھے، یعنی کہ ذمہ داریوں سے نا بھاگے ہوئے، بیوی بچے ذمہ داری ہیں تو آپ آسان طریقہ نکاح نہ کرو، جیسے رابعہ بصری میں نے بتایا نکاح نہیں کیا، اور ان کو کچھ دلیلیں بھی مل گئی کہ بڑے بڑے لوگوں نے کچھ نکاح نہیں کیا، ان سے بھی ان کو دلیلیں جو ہے وہ مل گئی، مثلا امام نووی انہوں نے شادی نہیں کی، رابعہ بصری انہوں نے شادی نہیں کی، امام ابن تیمیہ انہوں نے شادی نہیں کی، امام بخاری انہوں نے شادی نہیں کی، تو بس پھر نہ کرو شادی، انہوں نے نکالا، ہم بھی اللہ کی راہ میں ہیں، اور آپ نے نہیں دیکھتے کہ یہ زیادہ تر صوفی پھر جنگلوں بیابانوں میں نکل جاتے تھے تو انہوں نے شادی کیا کرنی، وہ تو نیری ذمہ داری ہے، بیوی بچے کھلائیں گے کہاں سے، تو یہ تو فارغ ہوتے ہیں۔ پھر نہ ان میں نا ساتویں بات یہ ہے، ہمارے ہاں تو یہ نا قرآن و سنت میں اللہ کا ولی ہے یا صدیق ہے، شہید ہے، صالحین ہے، ان میں ہوتا ہے غوث کتب ابدال، اور جیسے ہمارے ہاں یہ کونسلر نہیں مقرر ہوتے، یعنی کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب ہے جی مریم نواز ہے، ادھر فلاں ہے، تو انہوں نے نا غیبی نظام بنا رکھا ہے، اور باقاعدہ ادھر فوت بھی ہوتا ہے، پھر بندے بھی مقرر ہوتے ہیں جنہیں یہ رجال الغیب کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے اپنے علاقے بانٹ رکھے ہیں، دلیل کوئی نہیں،
ویسے ہی اچھا جی وہ کون ہے جی یہ قطب ہے، یہ کون ہے جی یہ غوث ہے، تو ہاں کہتے نہیں عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے، غوث اعظم یعنی کہ چھوٹے چھوٹے غوث بھی ہیں، اور یہ جو غوث ہے یہ بڑا غوث ہے۔ شریعت نے تو یہ کتب، ابدال، غوث یہ نہیں بتایا۔ ساتویں بات جی، یہ نا ان کے ہاں نا پیری مریدی بڑی ہے، یہ نا دو طرح کے معاملات ہیں ان کے، ہاں جی، اور جو ہے نا ایک ہے کہ مولوی بڑی حقارت سے کہتے ہیں یار یہ مولوی ہے، بس ان کے اپنے ہی ہیں، اپنے مولویوں کو بڑی حقارت سے کہتے ہیں، اور پیری مریدی میں بڑی چلتی ہے۔ وہ آپ آج بھی بلال مسجد میں دیکھ لیں، پیر صاحب ہیں جی، غوث، کتب، ابدال، پتہ نہیں کیا کہ قدرت السالکین، فلاں فلاں، پتہ نہیں کون سے لقب ساتھ لگا کر پھر وہ آ رہے ہیں جی پیر صاحب۔ وہ نہیں وہ چلا تھا سیفی گروہ، وہ تو ان کا پیر آتا تھا ہو 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 ہو، بندہ پوچھے کیا ہو گیا، وہ پیر بیٹھے ہیں تو سارے نا ہو 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 کر رہے، بڑا پھیل گیا وہ۔ اب ایک گوہر شاہی آیا تھا، وہ کہتے چاند میں ان کی تصویر نظر آتی ہے، اور یہ جو ہے نا تبلیغی جماعت یہ بھی صوفیوں کی جماعت ہے۔ آپ ان کی فضائل صدقات پڑھ لیں یا فضائل نماز جتنی بھی ہے صوفیوں کی باتیں جی، وہ شیخ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال، سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا، مطلب سوئے ہی نہیں، لگائیں اندازہ آپ، سوئے ہی نہیں 40 سال۔ تو وہ کہتے جی وہ 30 سال تو وہ ایسے جاتے تھے تو وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے، حیا آتی تھی کہ اللہ اوپر ہے، آسمان کو ایسے نہیں دیکھا، پتہ نہیں کتنے سال گھر گھر سے مسجد، بس تبھی تو پھر وہ نظام انگریزوں نے سنبھال لیا نا، یہ بیچارے سارے یہ صوفی تھے، آج بھی آپ دیکھ لیں صوفیوں کی جماعت ہے ساری، اور آج دو ہیں، ایک دعوت اسلامی ہے وہ پاپا جانی جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں الیاس قادری صاحب وہ، اور دوسرا یہ رائمڈ، اور یہی باتیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ان کے نا پھر یہ ہوتا ہے کہ پہلے فنا فی شیخ، فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ۔ فنا فی شیخ کا مطلب ہے پہلے تصور شیخ کرو پیر صاحب کو، پیر صاحب کا جس سے تم آپ نے بیعت کی ہے نا پیر صاحب کی، اسی کا ہر وقت آپ نے تصور رکھا، پھر اس کے بعد وہ آپ کو فنا فی رسول کر دیں گے، فنا فی رسول سے فنا فی اللہ ہو جائے، اور آج تک فنا فی اللہ کوئی ہوا ہی نہیں، فنا فی شیخ میں ہی بات ختم ہو جاتی ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں میرے ہی تصور کر کے بیٹھ جاؤ، مجھے بت بناؤ اور میرا تصور بنا کر بیٹھے رہو۔ اب وہ بھی سن لیں، وہ بھی کیا کیا لطیفے ہیں ان کے، کہ جو کہتے ہیں نا فنا فی رسول، وہ ایک جنید بغدادی بڑے مشہور تھے، ان کا مرید تھا، دریا پار کرنے لگے تو وہ ایسے ہی گپے شپے سناتے ہیں نا کہ دریا پار کر رہے کشتی کے بغیر، تو وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ، مرید نے کہا بڑا مقام ہے، یا اللہ کہہ رہے ہیں اور بغیر کشتی کے دریا پار کر رہے ہیں۔ مرید نے بھی نا کہا کہ میں نے بھی دریا پار کرنا ہے، تو اب دیکھیے اندازہ لگائے بات کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے کہا یا جنید کو تم دریا پار کر لو گے، وہ مرید نے یہ کیا، اس نے بھی نا یا جنید کہا، تو وہ بھی دریا کے اوپر چلنا شروع ہو گیا بغیر کشتی کے۔ اب کہتا ہے بیان کرنے، کہتا ہے اسے وسوسہ آیا شیطانی، کیا کہ جنید تو یا اللہ مدد کہہ رہا ہے تو میں بھی یا اللہ مدد کہوں، تو یا اللہ مدد کا تو غوطے آنے لگ گئے، ڈوبنے لگ گیا ہے،
وہ کہتے پیر صاحب اب کیا کروں، انہوں نے کہا پھر یا جنید کو، پھر یا جنید کا، تو وہ پھر دریا پر چلنا شروع ہو گیا. دریا پار کیا تو انہوں نے کہا، پوچھا حضرت جی یہ کیا راز ہے؟ میں نے آپ یا اللہ مدد کہہ رہے تھے، میں نے بھی یا اللہ مدد کہا، آپ چل پڑے، میں گوتے کھاتا رہا. انہوں نے کہا مجھ تک تو پہنچے نہیں، پہلے یا جنید مجھ تک تو پہنچو پھر اللہ تک پہنچنا. سمجھ آئی بات؟ پہلے مجھ تک تو پہنچو. اسے کہتے ہیں فلاں فی شیخ کہ تصور یا یہ کہنا کہ جی پیر صاحب، ٹھیک ہے نا. شیخ بعض پیروں نے تو کہا شیخ صادق، یہ بھی ایک صوفی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی سیدھی سی بات ہے، قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اگر میرے پیر کی شکل میں دیدار کرائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے میرے پیر کی شکل میں، تو میں اللہ کا دیدار کروں گا. تو اگر اللہ تعالیٰ میرے پیر کے علاوہ کسی اور شکل میں آئیں گے تو میں دیکھوں گا بھی نہیں. توبہ نعوذ باللہ، یہ حال ہے. فنا فی شیخ یعنی کہ تصور شیخ. تو اچھا یہ پھر کہتے ہیں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ وہ عبادت جو ہے نا بندہ چھوڑ دیتا ہے، عشق، یعنی کہ عشق میں بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے، کہتا ہے پھر نماز ختم. انہوں نے کہا وہ کیسے جی نماز ختم ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم یقین حاصل کر لو تو پھر عبادت چھوڑ. وَعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی علیہ السلام اللہ کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک یقین نہ آ جائے. تو حالانکہ ادھر یقین سے مراد ہے موت، یعنی کہ موت تک اللہ کی عبادت کرو. تو انہوں نے الٹا مطلب لیا. قرآن مجید کی سورہ الحجر کی آیت ہے آخری، اس میں یہ ہے کہ تم نے اللہ کی عبادت جب یقین آ جائے تو ختم. اور آپ کو پتہ ہے اس وجہ سے کہ پہلے نماز پر ہی صاف کرتے ہیں، کہتے نہ نیتی نہ قضا کیتی، ساڑھے 24 گھنٹے کی نماز یہ کہتے ہیں، 5 وقت کی نماز تو نہیں پڑھتے. اور ایک مرتبہ اگر وہ ایک مرید ان کو لے گیا، پیر صاحب چلے باجمان نماز پڑھیں، پتہ نہیں کتنے ترلے منٹوں کے بعد پیر صاحب نے کہا چلو جی میں باجمان نماز پڑھ لیتا ہوں مسجد میں جا کر. پیر صاحب مسجد میں آئے تو ان کے پیچھے بیٹھ گئے اور نماز پڑھنی شروع کی تو آدھی میں انہوں نے توڑ دی اور اپنی نماز پڑھ کر پھر اپنے اجرے میں چلے گئے. اور بڑا شور برپا ہوا کہ جی پیر صاحب آئے تھے اتنے عرصے بعد، تو آدھی نماز پڑھی ہے ظہر کی 2 رکعتیں اور 2 رکعتیں اپنی پڑھ کر چلے گئے. انہوں نے پیر صاحب سے پوچھا یہ راز کیا ہے، آپ نے کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ چھوڑو کسی کا راز رہنے دو، پردہ رہنے دیتے ہیں کسی کا. انہوں نے کہا نہیں جی آپ بتائے تو صحیح. کہتے بلاؤ اپنے امام صاحب کو. وہ امام صاحب آئے تو امام صاحب کو کہا مجھے بتاؤ تمہیں خیال نہیں آیا تھا نماز میں اپنی بکریوں کا؟ انہوں نے کہا ہاں جی مجھے خیال آیا تھا نماز میں اپنی بکریوں کا. تو انہوں نے کہا بس ہماری تو اس کے پیچھے نہیں ہوتی جو اپنی بکریوں کے پیچھے نماز اس کو خیال آئے، ہماری تو اس کے پیچھے ہوتی ہے جس کا دھیان اللہ کی طرف رہے. سبحان اللہ، یہ وجہ ہوئی جی نماز توڑنے کی. سمجھ آئی؟ یہ وجہ بنی ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی کہ بھی ہم نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے جس سے اپنی بکریوں کا خیال نہ ہے. تو میں نے جب مجھے کسی نے سنایا نا، یہ کسی نے سنایا مجھے واقعہ، میں نے کہا وہ تو پیر صاحب کی بھی نماز نہیں ہوئی. کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ان کا دھیان بکریوں کی طرف چلا گیا تو پیر صاحب کا دھیان امام کی طرف چلا گیا. دونوں کا دھیان تو اللہ کی طرف رہا ہی نہیں. یعنی کہ پیر صاحب کا دھیان تو اللہ کی طرف رہنا چاہیے تھا نا، نہیں رہا. یہ حال ہے بھائیو، ٹھیک ہے. اچھا اب پھر ان کے ہاں نا 8ویں بات یہ ہے رزق حلال وہ تو کھانا چاہیے. لیکن صوفی لوگ ہو کہتے ہیں جی بڑی احتیاط ہے جی رزق حلال میں. بھی کیا ہوا جی؟ کہتے جی رزق حلال تو یعنی کہ عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک رزق حلال نہ ہو. بات تو ٹھیک ہے. اب غلو دیکھے، بات اتنی تو ٹھیک ہے. کہتے سفیان ثوری نا کسی کہتا نا آپ کی دعوت آ جائے تو کہتے ہاں دعوت قبول کرنا تو سنت ہے، تو چلے جاتے اس کے پاس ساتھ روٹی اپنی لے کر جاتے، ادھر جا کے اپنی روٹی نکال کر کھانا شروع کر دیتے.
کسی نے کہا حضرت جی وہ دعوت آپ کی تھی. کہتا میں نے قبول نہیں کی, مجھے کیا پتا تمہارا مال کیسا ہے کیسا نہیں, میں تو اپنی روٹی کھاؤں گا. اچھا, اب یہ بڑا پیارا واقعہ ہے رزق حلال کے والے سے. احمد بن حرب ہے جی صوفی صاحب ایک, ان کی دعوت کی کسی نے اور کہا حضرت جی یہ مرغا پکایا دیسی آپ کے لیے اور گھر میں پلا ہے یہ, تو کھائیں. ان ڈش آ گئے, کہتے نہیں نہیں یہ میرے لیے حرام ہے. انہوں نے کہا وہ کیا کہ یہ مرغا ہے کیونکہ نجائز پیسوں سے ہے. کہتے نہیں نہیں, کہتے وہ تو تب آئے نا, یہ گھر میں پلا ہے. تو گھر میں پلا ہے تو اس میں حرام حلال کا کیا تعلق آ گیا, تو آپ کھائیں. کہتے نہیں یہ میں نہیں کھا سکتا مرغا, یہ حلال نہیں ہے. وہ کہتے وہ کیوں؟ کہتا میں نے اس مرغے کو دیکھا تھا وہ ہمسائے کے گھر میں جا کر اسے دانا کھایا تھا, تو ہمسائے کے گھر میں جا کر دانا کیوں کھایا, یہ تو حرام کھایا. جب مرغے نے حرام کھایا تو میں اس کو کیوں کھاؤں. اب لگایا آپ نے اندازہ. یہ باقاعدہ بڑے فخر سے بیان کر رہے ہیں, سمجھ آئی بات. کہہ رہے ہیں یہ مرغا حرام ہے کیونکہ یہ ہمسائے کے گھر جا کر اس کا ہمسائے کا دانا کھایا ہے, تو جب ہمسائے کا دانا کھایا ہے تو یہ حرام مرغا میں نہیں کھا سکتا. اب دنیا سے یہ کتنا پرہیز کرتے تھے. اور رابعہ بصری کو کہے گا جی کمبل لا دو, کوئی پیسے پوسے دیے, تو انہوں نے کہا جی کالا کمبل لاؤں کہ سفید. کہتے انا للہ و انا الیہ, یہ ہے دنیا. ابھی کمبل آیا نہیں کالے سفید کی, پہلے پڑ گئی ہے. ختم کرو کمبل ہی ختم کرو, کالا سفید بعد میں دیکھا جائے. یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ وہ اتنے زہد اللہ والے تھے کہ وہ کالے سفید کے چکروں میں کہتے ہیں یہ کیا جی کالے سفید کا چکر کے کمبل کالا ہے کہ سفید ہے, ابھی کمبل آیا نہیں, کمبل ہی ختم کرو. نویں بات, جب تک پیر صاحب کے پاس کرامات نہ ہو تو وہ تو پیر ہی کوئی نہیں. یہ تو آج بھی آپ دیکھ رہے کسی کو کاروبار چمکا دیں, لانڈری نمبر بتا دیں, یا کوئی اور کوئی مادی فائدہ پہنچا دے تو وہ پیر ہے, چاہے وہ ننگے ہی بیٹھا ہو, اور نماز چاہے وہ پڑھے نہ پڑھے وہ پیر ہے. اور چاہے کوئی جتنا مرضی قرآن و سنت کا پابند ہو, لیکن اگر اس کے پاس آپ نے کوئی کرامت نہیں دیکھی تو وہ تو ہے ہی نہیں اللہ کا ولی. یہ پہلے بھی تھا. اب عبد القادر جیلانی کے بارے میں 3 باتیں میں بتا کر, کیونکہ یہ تو اتنا لمبا موضوع ہے کرامتوں کا, تو یہ تو ختم ہی نہیں ہوتا. کرامت سن لیں جی. کہتے جی وہ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آئی, انہوں نے کہا جی او عبد القادر قادر تو کس بات کا قادر ہے, میرا بچہ فوت ہو گیا, تو میں تب تمہیں مانوں گی کہ میرا بچہ زندہ ہو جائے. اگر عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے. جلال آیا, انہوں نے ہاتھ ایسے کیا, وہ ملک الموت نا زنبیل, وہ پہلے میں نے سنی ہے کہ جو زنبیل بھی ہوتی ہے, وہ روحیں نا وہ تھیلے میں ڈال کر جا رہا تھا ملک الموت. وہ ہوا یہ کہ وہ ساری روحیں جو ہے نا نکل کے فرار ہو گئی, اپنے اپنے جسموں میں آ گئی. وہ لڑکا بھی زندہ ہو گیا, اور جو اس وقت انہوں نے روحیں قبض کی تھی وہ بھی زندہ ہو گئی. وہ ملک الموت اللہ کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یا اللہ وہ عبد القادر نے تو روحیں چھین لی ہیں, چپ کرو ادھر ہی بیٹھے رہو, ایسا نہ ہو کہ آئندہ بھی جاؤ پھر چھین لے. یہ کرامت بتا. دوسری کرامت سن لیں. کہتے ابھی چھوٹے بچے تھے عبد القادر جیلانی صاحب, تو وہ گھوڑا نہیں کھیلتے بچے, وہ ڈنڈا لے کر اپنے نیچے رکھتے تو ایسے ہی گھوڑا وہ ایک پیچھے پڑ گیا, تو وہ عبد القادر جیلانی چھوٹے بچے بالکل بھاگتے قبرستان میں چلے گئے. پاپا جانی نے لکھا الیاس قادری صاحب, تو وہ چلے گئے جیل ادھر قبرستان. جب وہ قبرستان گئے تو انہوں نے کہا مردو میری مدد کرو, اور یہ ان کا کام مردوں کے بغیر تو چلتا نہیں, قبر کے بغیر. وہ کہتے سارے قبرستان کے مردے ہی کھڑے ہو اور سب گھورنے لگے, خبردار عبد القادر جیلانی کو کچھ کہا. 10 سال کی عمر. تو وہ سوچنے لگے پیچھے, ابھی 10 سال کا بچہ ہے اور یہ کرامت, سارے مردے کھڑے کر دیے قبرستان کے. یہ اردو میں لکھا ہے, یعنی کہ سارے قبرستان کے مردے گھور رہے ہیں. کیا گھور رہے ہیں؟
اس بات کو گھور رہے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے. اچھا پھر یہ اور بات گھڑی، کہتے جی خواب میں نا عبد القادر جیلانی کو کسی نے دیکھا وفات کے بعد. انہوں نے کہا کیا ہوا، کیا بنی قبر میں؟ کہتے وہ آئے تھے فرشتے منکر نکیر. اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے انہوں نے کہا من ربو کا. تو میں نے کہا ٹھہر جا، تیری ایسی تیسی ایسی بات، یعنی کہ یہ انداز ہے پہلے میرے سوال کا جواب دو پھر میں تیرے سوال کا جواب دوں. منکر نکیر کو کہنے ہیں کون؟ وہ عبد القادر جیلانی. وہ کہتے ہیں بھی کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا منکر نکیر کو کہا ٹھہرو میں تمہاری سوالوں کے جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو تم نے اعتراض کیوں کیا تھا؟ کہتے وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے. کہتے یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا. کہتے جاؤ پتا کر کے آؤ. تو کہتے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو کہتے یا اللہ تو ہم نے ان سے پوچھا من ربو کا. وہ کہتے ٹھہرو تم نے فرشتوں اعتراض کیوں کیا تھا جب اللہ نے آدم کو بنانے کا ارادہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر ہی لیٹا رہنے دو، خبردار دوبارہ ادھر گئے تو یہ جواب تو مجھے بھی نہیں آتا. یہ بات ہے سمجھ آئی نا، بات یہی مفہوم نکلا نا کہ دوبارہ اس کے پاس نہ جانا. پھر یہ 10ویں بات یہ آخری، یہ انہوں نے نا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے نا قرآن و حدیث پر ہی ہاتھ صاف کرنا ہوتا ہے. مثلا ان کے ہاں مشہور ہے کہ اگر پیر صاحب کہیں نا کہ مسلے کو شراب سے بھگو دو تو بھگو دو، کیونکہ وہ جانتے تم نہیں جانتے. اور دلیل کس پیر کو نبی ہی یہ مانتے ہیں پیری مریدی میں. اور حج کا بھی مذاق اڑایا ہے، آخر میں نے یہ رکھا ہے. وہ کہتے ہیں رابعہ بصری نا انہوں نے کہا چلو جی حج کرنے میں جاؤں. وہ حج کرنے گئی تو راستے میں وہ تھکن ہو گئی، عورت تھی تو تھک گئی بیٹھ گئی. تو بیت اللہ خود ان کے طواف ہو گیا بیت اللہ. تو وہ پتہ نہیں کون طواف کر رہا تھا تو بیت اللہ غائب ہو گیا، بیت اللہ غائب ہو گیا. تو انہوں نے کہا بیت اللہ کدھر گیا؟ آواز آئی کچھ لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور کچھ ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں بیت اللہ ان کا طواف کرتا ہے. تو بیت اللہ ان کا رابعہ بصری کا طواف کرنے گیا. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. اب معین الدین چشتی کہتے ہیں جی معین الدین چشتی صاحب یہ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں پیر صاحب، تو جب ان کا دل کرتا نا کہ بھی میں بیت اللہ کی زیارت کروں تو فرشتے کہتے جانے کی کیا ضرورت ہے، بیت اللہ کو اٹھاتے ان کے سامنے رکھ دیتے، ان کا طواف کر لیتے، ان کا طواف کر لیتے. معین الدین چشتی. پھر اس کے بعد یہ تو انہوں نے بڑی بنائی ہوئی گپ شپ کہ ایک قدم چلو 2 رکعت نماز نفل پڑھو. حج کو چلی رابعہ بصری تو کہتے ہیں وہ ایک قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے جاتے تھے. میری گپ کون ہے؟ یہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا. شریعت نے ایسا حکم دیے ہی نہیں کہ تم بیت اللہ کو جاؤ اور ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے ہوئے جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ نے اندازہ لگایا کہ کچھ اس میں لطیفے بھی تھے. یہ صوفیوں کے لطیفے ہیں، اگر یہ آپ یہ غیر شرعی اعمال نہیں، وہ صوفیوں کے لطیفے ہیں. تو میں بس 10 پوائنٹ کا موٹے موٹے ایک جملے میں بات کر لوں. پہلا ان کا یہ ہوتا ہے صوفیوں کو اپنی جسم کو اذیت دینا، نکاح نہ کرنا، دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا اور اپنی آنکھوں میں نمک ڈال لینا. ہاں جی یہ ہے جی. اور برف سے غسل کرنا. دوسرا یہ تھا کہ جی یہ عشق کرتے ہیں لڑکوں سے لڑکیوں سے اور کہتے ہیں جی یہ ضروری ہے پھر اللہ تک پہنچا جائے گا. پھر اس کے لیے بابو میں نے بتایا پھول تھا، لڑکا تھا، حجر اسود تھا اور مادو لال حسین یہ تو مشہور ہے، مادو لڑکا تھا. تیسرا یہ ہے کہ یہ مال سے نفرت کرتے ہیں
تو میں نے بتایا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ حلال حرام دیکھو، مال بذات خود برا نہیں، اس کا استعمال برا ہے، ورنہ حضرت عثمان غنی امیر تھے، بڑے بڑے صحابہ امیر تھے۔ چوتھی بات یہ کہ جب یہ بیمار ہو جائے دعا نہیں کھڑتے، کہتے جی اللہ نے بیمار کیا تو وہی شفا دے گا، میں اس کے کام پر راضی ہوں، تو وہ پھوڑا نکل آیا کسی کے نیچے تو وہ بیچارہ دعائیں کرواتا پھرتا تھا جب تکلیف ہاتھ سے بڑھ جائے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا نہیں مانگی، یہ ہے۔ پھر پانچواں یہ ہے کہ یہ کہتے تھے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کرو تاکہ لوگ ہمیں نیک نہ سمجھے، بھی لوگ تمہیں سمجھے نہ سمجھے تم تو گناہ نہ کرو۔ پھر وہ ہاتھ میں شربت ہوتا تھا، لوگوں کو شراب نظر آ رہی ہے، اور جی لوگ مجھے نیک نہ سمجھے، گندے لطیفے سنا دیتے تھے تاکہ لوگ انہیں نیک نہ سمجھے۔ اور بعض کہتے تھے کہ اچھا تو تم میں داڑھی صاف کر دو، کیوں؟ تاکہ داڑھی کٹواؤ گے لوگ تمہیں نیک نہیں سمجھیں گے، اور لڑکا اگر کوئی مل جائے تو اس کو 1 کروڑ دو، کوئی 1 تھپڑ بھی مجھے مارو۔ یہ عاجزی پیدا کرنے، شادی نکاح سے تو ویسے ہی یہ پرہیز کرتے تھے۔ چھٹی بات یہ ہے، اور کتب ابدال غوث انہوں نے مقرر کر رکھی ہے۔ اور فنا فی شیخ کا میں نے بتایا کہ یہ کہتے پہلے فنا فی شیخ، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ، یہ ان کے 3 درجے ہیں۔ تو وہ فنا فی شیخ پر ہی بیچارے مر جاتے ہیں، جو میں نے یا جنید کا واقعہ آپ کو بتایا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں عبادت سے پہلے ہاتھ ختم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، رزق حلال میں بہت غلو اگر کریں تو، کہ میں نے بتایا کہتا ہے مرغا ہمسائے کے گھر کھایا ہے تو یہ میرے لیے حرام ہے۔ یہ احمد بن حرب صوفی ہوئے ہیں، انہوں نے کہا۔ اور کرامات تو آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی گپے چھپے ہیں، ہاں جی۔ اب یہ جو اکرامت بتاتے ہیں علی جیڑی کی، وہ گاؤں نے دودھ نہیں دیا خون دینا شروع کر دیا، ایسا بھی ولی ہوتا ہے کہ اسے دودھ نہیں دیا تو وہ خون ہی دینا شروع کر دیں؟ گپ شپ ہے، گپ شپ ہے۔ اور یہ جتنے گجر ہیں وہ دودھ چڑھاتے ہیں پھر، ہاں جی۔ اچھا 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 اچھا، نہیں میں نے جہاں پڑھا ہے شاید وہاں پر غلطی لگی، تو ٹھیک ہے میں دیکھ لاں گا۔ اچھا چلیں ٹھہرے، مان بھی لیا تو بعد میں دودھ چڑھانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ چلے اب یہ مان بھی لیتے ہیں جہاں پر ہم نے پڑھا ہے۔ اب یہ جتنے گجر ہیں آپ یہ دیکھیں خالص دودھ ادھر چڑھاتے ہیں، خالص دودھ، اور پانی والا دودھ سب کو پلاتے ہیں، اور 11ویں والے دن ان کا دودھ ہی ختم ہوا ہوتا ہے کہ جی ہم نے 11 دلوانا۔ جس دودھ کو ہم مان لیتے ہیں بات ایسی ہوگی، لیکن یہ سال بعد ادھر دودھ چڑھانا یہ کہاں سے ہوگا جی صاحب؟ اور حج یعنی کہ رابعہ بصری کا وہ بیت اللہ خود طواف کرنے آ گیا جی، اور معین الدین چشتی صاحب کو جو جی وہ کرتے تھے، اور فرید گنج شکر کا میں نے ذکر کیا ہے وہ خسروں کے ساتھ ناچا کرتا تھا، اور یہ انہوں نے کہا تھا نچ کے یار منانا پہنتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو باتیں ہیں نا یہ بالکل غیر شرعی ہیں، ہم نے تو ان باتوں کا بہرحال ذکر کیا ہے جس کا شریعت واضح طور پہ انکار کرتی ہے، اور یہ صوفی لوگ ان میں مبتلا ہوتے ہیں، اور خاص طور پر قبروں کے ساتھ فیض لینا۔ وہ معین الدین چشتی نے ادھر آ کر چلا کاٹا تو انہوں نے کہا گنج فیض عالم شیر پڑھ دیا، پتہ نہیں کیا اسے قبر سے ملا ہے۔ تو ان کا قبر سے بات شروع ہوتی ہے اور قبر پر ہی بات ختم ہوتی ہے۔ ہاں میں نے یہی سنا ہے، شاید مجھے نہیں وہ بھی گپ شپ ہی ہے، وہ کہہ رہے 90 لاکھ اگر ہوا ہوتا واقعی یہ ٹھیک کہہ رہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کتنے کیا؟ 90 لاکھ بندے تو ادھر کتنے مسلمان ہوتے جی، ان کی نسلیں 90 لاکھ کی آتے کہ کتنی آبادی ہوتی ہے، اور ہندو زیادہ ہیں۔ ہاں ہاں نہیں میں نے یہ سنا کہ 90 لاکھ والی بات کمزور ہے، 90 لاکھ، اچھا دیکھیں 90 لاکھ بندے ایسے نگاہ ماری 90 لاکھ
بہرحال چلیں، اگر کوئی صحیح کرامت ہے، اگر صحیح کرامت ہے تو ہم انہیں مانتے ہیں، ہم کرامتوں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جو قرآن و سنت کے خلاف کرامت ہو وہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔